अरशद नदीम को पूरी कौम का सलाम। उनकी इस तारीखी कामयाबी पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और न सिर्फ उनकी तारीखी कामयाबी बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने कौम का सर भी फख्र से बुलंद किया। कौम के उन हवाले से क्या जज्बात हैं, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि चीफ जस्टिस ने आज अटॉर्नी जनरल से जो है वो मुकालमा किया, जिसमें पूरे निज़ाम के हवाले से उन्होंने बात की है, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी बयान दिया है इसी हवाले से और गुफ्तगू की है। तो ओवरऑल ये जो गुफ्तगू इस अदालती निज़ाम, अदालती फैसलों की ताख़ीर और मौजूदा सूरत हाल पर है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में बयान देते हुए यह बात की कि एक इदारा जो है वो बार बार पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर रहा है, अदलिया पर उन्होंने तनकीद की है। इसके साथ हम बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत को आए हुए जो जितना वक्त हुआ है इस दौरान उनकी क्या परफॉर्मेंस है, और कुछ सवालात हमने अवाम के सामने रखे हैं कि अवाम जो है उनका क्या जवाब देती है। मौजूदा हुकूमत के इक़दामात के हवाले से क्या वो उंगलियों पर गिनवाया जा सकते हैं, और इस हुकूमत से कितने खुश या नाखुश हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं बिशारत राजा, मोहम्मद इमरान, सलमान अनीस और तबरेज़ ज़ोहरा। तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और सबसे पहले तो बिशारत राजा साहब, अरशद नदीम ने ज़ाहिर है ओलंपिक्स की तारीख में 118 साल रिकॉर्ड तोड़ा है और एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी हासिल की है, बल्कि हम यूं कहें कि इस एक इवेंट में उन्होंने बहुत सारी कामयाबियां समेटी हैं और कौम का सर भी फख्र से बुलंद किया। इस पे बहुत से बयानात जो हैं वो ज़रूर सामने आ रहे हैं, मगर आपकी क्या राय है कि इन तंग मुआशी हालात में, इस अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में, इस मुश्किल सूरत हाल में कौम को क्या एक मौका मिला है, एक ऑक्सीजन मिली है कि किसी हद तक उनको वो ऐसी खिड़की खुली है कि उनको ताज़ा हवा का झोंका मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नक्की साहब। अरशद नदीम ने इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सियासी सूरत हाल है, अदम इस्तेहकाम है, और एक अरसे से पाकिस्तानी ने कोई ऐसा खुशी का लम्हा नहीं देखा था, और अरशद नदीम ने ये खुशी का लम्हा पाकिस्तान को फराहम किया है गोल्ड मेडल की जीत की सूरत में। ओलंपिक और 118 साल तारीख जो ओलंपिक्स का उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, और आपको पता है कि 14 अगस्त की भी आमद है और 14 अगस्त आने वाली है, और अब की बार जो हम यौम आज़ादी मनाएंगे उसमें तो वो एक उनके गोल्ड मेडल की वजह से वो आप कह सकते हैं कि हमारी दोहरी खुशियाँ हो गई है। पाकिस्तान ने ये दूसरी मरतबा जो इनफरादी गोल्ड मेडल हासिल किया, इससे पहले 80 की दहाई में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अरशद नदीम की कामयाबी है, इस कामयाबी के पीछे उनकी अपनी जान गसल जो जिदोजहद मेहनत है, उनकी मेहनत शाखा से इस मुकाम पर पहुंचे। तन तनहा वो चले थे मियाँ चन्नू की गलियों से, कोई भी हुकूमती लेवल पर या किसी भी तरह आप कहें कि उनकी किसी ने कोई सपोर्ट की है, मदद की है, बिल्कुल कोई मदद नहीं की। उनको जाती तौर पर जो है ये क्रेडिट भी देना चाहिए। अच्छा, जरा क्रेडिट की जैसे आप बात कर रहे हैं, इमरान आप क्या समझते हैं अरशद नदीम की जो कामयाबी है और इस पर जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, क्या उनको ये क्रेडिट लेना चाहिए? बहुत शुक्रिया एतजाज। क्रेडिट की दौड़ में सभी आ जाते हैं। एक बड़ी अच्छी सेइंग है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप अकेले होते हैं, लेकिन और जब आप नाकाम हो जाते हैं तब भी आपका कोई साथी नहीं बनता। लेकिन जब आप कामयाब होते हैं तो उस वक्त जश्न मनाने के लिए और क्रेडिट लेने के लिए एक लंबी लाइन होती है, जो हम अरशद नदीम की इस कामयाबी के बाद भी देख रहे हैं कि हुकूमत खासतौर पर इसका क्रेडिट लेना चाह रही है। लेकिन मैं खुद अरशद नदीम से कई दफा मिल चुका हूं, क्योंकि ये भी साउथ पंजाब से इनका ताल्लुक है, और इनकी महरूमियों का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि जहां पर ये रहते हैं और इनके वालिद एक मजदूर हैं, तो उन्होंने बड़े एक कठिन रास्ता तय करके वो यहां तक पहुंचे हैं। और आपने देखा होगा, अब तो पूरी दुनिया ही उनके घर का विजुअल देख रही है जहां पे वो रहते हैं, और जिस स्कूल के ग्राउंड में और जिस खेत में वो ये सारी इब्तदाई उन्होंने ट्रेनिंग की है, इवन के ओलंपिक में क्वालिफाई करने के वक्त तक उनके पास दस्तयाब वसाइल नहीं थे, और जो उनके लोकल कोच थे वो इस चीज का बरमला मीडिया पर भी इजहार कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि वो कामयाब हो चुके हैं तो एक लंबी लाइन है बशमूल हुकूमत से जो इस कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ चुकी है, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सलमान अनीस साहब, बल्कि नून लीगी रहनुमा और साबिक वजीर ने भी अरशद नदीम के हवाले से कहा, और उनको वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन करार दिया जा रहा है। अता तारर साहब भी इसको विजन करार दे रहे हैं। क्या वाकई ये वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के विजन का नतीजा है कि पेरिस ओलंपिक्स में एक बड़ी कामयाबी हासिल की अरशद नदीम ने? बात बड़ी अजीब सी है लेकिन सच है, और वो यही है कि जो कामयाबी है
اس کے 1000 باپ ہوتے ہیں اور جو ناکامی ہے وہ یتیم اور لاوارث ہوتی ہے. تو جس نے بھی یہ بات کی تھی میرے خیال ہے پاکستان کا تناظر سوچتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ کیونکہ اب ارشد ندیم صاحب نے جو گولڈ میڈل ہے وہ لے لیا ہے تو ان کی کامیابی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے. میں اس کے اوپر آپ سے جو ہے نا 2-3 چیزوں کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی تو جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہیٹس آف ٹو ارشد ندیم, بہت مارولس پرفارمنس ان کی طرف سے, کمال انہوں نے کام کیا ہے. جو ریسورسز ان کو ملے اس کے باوجود انہوں نے تمام آڈز کے اگینسٹ یہ گولڈ میڈل جو ہے وہ جیتا ہے انفرادی حیثیت کے اندر. یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے. وی او اٹ ٹو ہم اینڈ ہمارے دل سے ان کے لیے دعائیں. اس میں جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے یوتھ کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے, ان کو ذرا سیاست میں سے نکال کے دوسری چیزوں کے اوپر لے کے جائیں گے, تو دیکھیں کتنا اچھا فرٹائل ہمارا جو ہے وہ یوتھ بیس ہے جس میں سے ایسے نگینے جو ہیں وہ آتے ہیں. صرف تھوڑے سے فوکس اور توجہ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی جس قسم کا ماحول ہمارے ہاں اس وقت ہے اور جتنا تناؤ ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے. تو نمبر 1 تو یہ کہ یوتھ کو جب آپ ڈی پولیٹیسائز کریں گے اور اس کو کنسٹرکٹیو پازیٹیو اور چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے تو اس طرح کے نتائج آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے اور یہ خوشی ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھنے کے لیے ملے گی. دوسری جو چیز توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ بہت شرمندگی کی بات ہے, بہت شرم کی بات ہے کہ پاکستان آج کوئی 40 سال بعد 32 سال بعد جو ہے وہ یہ گولڈ میڈل جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے پاکستان سپورٹس بورڈ اور ادر جو آپ کے سپورٹس کی اتھارٹیز ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے یہ 40 سال کے اندر یہ کارکردگی دی ہے کہ 25 کروڑ آبادی کے ملک کے اندر سے ایک گولڈ میڈل ہم نے لیا ہے. تو یہ بہت بڑا کوسچن ہے. اینڈ دیکھیں عہدوں کے اوپر لوگ تعینات ہیں 2 دہائیوں سے اور یہ ان کی پرفارمنس ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ کس قسم کی اولاد ہے ان کے گھر کے اندر جو ابا جی کو روکتی نہیں ہے اور اس بڑھاپے کے اندر ابا جی سے جو ہے وہ سپورٹس بورڈ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کروا رہے ہیں. پتہ نہیں وہ چائلڈ لیبر کو تو سنا تھا یا بابا لیبر اسی پہلی باری ویک رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے. 2-3 چیزیں مزید جو ہے نا اس میں ایڈ کروں اور وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور چیز جو پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے جس کی وجہ سے شاید کچھ منسٹرز نے بیان دیا ہے کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ الٹرنیٹیو سپورٹس کے اوپر جو توجہ ہے وہ نہ کبھی ہماری تھی نہ ہے. مستقبل کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. دعوے تو بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ کے کہ وہ الٹرنیٹ سپورٹس کے اوپر توجہ دینا چاہتے ہیں. مستقبل میں پتہ لگے گا کہ کیا ہوتا ہے. ہم نے سارے بجٹس اپنی ساری توجہ ساری فوکس صرف کرکٹ کے اوپر رکھی ہے. اس کے بعد ہم نے کسی گیم کو پیچھے دیکھا نہیں. حتیٰ کہ یہ کہ جو ہماری اپنی قومی گیم ہے ہاکی, آپ ڈھونڈ کے نکالنے پڑتے ہیں ہاکی کے پلیئرز 92-94 کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے. پتہ نہیں ان کو نظر نہیں آتے. یہ ہماری پرفارمنس ہے اور آخری چیز گزارش آپ سے جو ہے نا وہ 30 سیکنڈ اور لوں گا ایڈ کر لیں اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ارشد ندیم کی سٹرگل کی بات ہو رہی ہے اس میں میرے لیے ایک بہت تکلیف دہ پہلو اور تھا. جب ریسرچ کی تو پتہ یہ لگا کہ وہ یہ جو جیولن تھرو کرتے ہیں وہ کسی نے فیس بک پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈالا کہ وہ ان کا ٹوٹ گیا ہے. نہیں وہ تو اس کے جو اوپوننٹ ہیں نیرج چوپڑا نے ٹویٹ کیا تھا. دیکھیں بھارتی جو ان کا حریف ہے دوست بھی ہے وہ تو خیر گزارش پہلے اگر بات پوری سن لیتے راجہ صاحب. نہیں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ فیس بک کے حوالے سے کر رہے ہیں. فیس بک کے حوالے سے ایک فراڈ رپورٹ ہوا جی. فیصل آباد کے کچھ لڑکوں نے جعلی فیس بک کی پوسٹ بنا کے اس پہ لکھا کہ وہ یہ ندیم ارشد ہیں اور ان کا جو جیولن ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے لیے وہ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور انہوں نے اچھا خاصا چندہ اکٹھا کیا. جب یہ بات ندیم صاحب کے علم میں آئی تو پھر انہیں اس کی تردید کی. اب یہ بات تکلیف دہ ہے کہ دیکھیں ایک ہیرو جان لگا کے خود اپنے ریسورسز لگا کے اس اپنی ایفرٹ کر رہا ہے اور آپ لوگ اس کے نام کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں. تو بہت تکلیف دہ پہلو بھی بالکل چھوٹے سے گولڈ میڈل کے ساتھ دیکھنے میں قسم کا نہیں ہونا چاہیے. حوصلہ شکنی جو ہے نہیں ہونی چاہیے بلکہ قوم کو ساتھ دینا چاہیے. جب ہنسائی کا باعث بنتا ہے مرشد یہ انٹرنیشنلی اس قسم کے واقعات. تبریز عورت صاحب آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے اس انوائرمنٹ پہ پاکستان میں بہت سے ایسے نایاب نگینے ہیں مگر کوئی ایک ہوتا ہے جو آرگینیکلی آگے نکل آتا ہے مگر انوائرمنٹ نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل پاکستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور ارشد ندیم نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ ہیرا ہے جو پاکستان کی اس خوشبو جیسی مٹی سے نکلا ہے. اور آج اس موقع پر میں سب سے پہلے تو ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر کے ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جوان مردی سے ہمت سے حوصلے سے اپنا جو گول ہے اس کو اچیو کیا ہے. تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور
اس میں بڑے ہی انمول قسم کے نگینے موجود ہیں، لیکن ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا، عطا تارڑ صاحب کی بات ہو رہی تھی، وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں میں یہاں برطانیہ میں نا لانگ رینج شوٹنگ کا ایک مقابلہ ہوا تھا، تو اس میں محسن نواز ہیں، پاکستانی لانگ رینج رائفل شوٹر ہیں، انہوں نے یہاں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور بھی بڑے میڈل حاصل کیے ہوئے تھے، جس کا پاکستان سپورٹس بورڈ نے ان کو سفارش کی تھی وزارت اطلاعات و نشریات کو، غالباً اس کے عطا تارڑ صاحب چیئرمین ہیں، اور وہ آگے جو ہے وہ سفارش کرتے ہیں تمغہ حسن کارکردگی کا، تو وہ ان کی فائل کا بھی نہیں معلوم کہ کہاں پر گم ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اب آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں ارشد ندیم کو، بڑی بات ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ ایسے اور بھی بڑے لوگ موجود ہیں جن کو آپ کی چھوٹی سی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور یہ وہ موقع ہے آج ہی، اگر آپ انیشیٹو لے لیں، اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کرکٹ کو ایک طرف جو ہم نے سپورٹ کیا تو اس سے کیا ملا ہمیں، لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا اگر آپ دوسری گیمز کو بھی دیں گے تو ارشد ندیم جیسے جو ہیرے ہیں وہ آپ کو ہر گلی میں ملیں گے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ ویژن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ایک منٹ لوں گا۔ شہباز شریف کا جو ویژن کے حوالے سے انہوں نے کہا گیا یہ شہباز شریف کا ویژن ہی تھا جس کی بدولت ارشد ندیم صاحب جو ہے نا وہ میڈل جیتا ہے۔ اس سے پہلے سلمان انیس صاحب نے اس پر بات کر دی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا ویژن واقعی وہ خوشامد تملکے اور اس میں ید تلا رکھتے ہیں، وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پاکستان میں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے ایک اور بات کی فراڈ کے حوالے سے، تو سلمان انیس صاحب پاکستان میں فراڈ جو ہے ظاہر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری قوم میں یہ بہت بری بات ہے، لیکن ہمارے حکمران شہباز شریف صاحب کو ویژن، یہ ان کا ویژن نہیں تھا کہ ان کے کسی کی چپراسی کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلتے ہیں، یا کسی کلر کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں، کسی اور مالی کے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ لاکھوں روپے نکلتے ہیں، تو یہ بھی ایک فراڈ ہی ہے نا۔ فراڈ تو ہماری رگوں میں رچا بسا ہوا ہے، وہ لیڈر ہو یا قوم ہو، یہ تو سارے فراڈ کرتے ہیں یہاں پر۔ اور ان کا ویژن کا کیا ہی کہنے، کل انہوں نے ویژن کے یہاں ویژن کا ایک ڈنکے بجائے یہاں پر جناب جو ایک شعور تقریر ہوئی، راجہ صاحب ان کا ویژن ہے یا ٹیلی ویژن ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، پر ارشد ندیم کی ایک ذاتی ضرور کامیابی ہے۔ ٹیلی ویژن والا ویسے کلپ ان کا آیا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے تھے اور پھر ان کو ایک دم انہوں نے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ سے میرا آپ سے ایک اور سوال کر لینا چاہیے، ایک بات چھوٹی سی کرنا چاہوں گا کہ اگر شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے تو وہ سی ایم پنجاب رہے ہیں مختلف ادوار میں، تو انہوں نے کیا کیا ان کے لیے؟ کوئی مثال ہے؟ کوئی انہوں نے پرائز دیا تھا ارشد ندیم کو، یا کوئی ٹرافی دی تھی، یا بلا کے کوئی اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ کوئی ایسی چیز ہے تو پھر مان لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کا ویژن دعا کی تھی، ٹھیک ہے دعا کی تھی۔ اچھا جی، اب ذرا میں بشار علی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ بتائیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج جو اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا، اوورآل گفتگو کرتے ہوئے ہم اس کیس کے حوالے سے ویسے تھا کہ بیوروکریٹس نے اور جو ہے وہ مختلف جرنیلوں نے جو ہے وہ ملک کا نظام سنبھالیا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج ان کے یہ ریمارکس جو ہیں یا یہ مکالمہ جو ہے یہ موجودہ نظام کے حوالے سے ہے یا صرف اس کیس کی حد تک محدود تھا؟ نقید صاحب، آج جو سماعت تھی نا اس کیس کی، منال کی، وہ توہین عدالت کے حوالے سے تھی، وہ بھی اچھا، یہ کیس بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا تھا، وہ اس لیے کہ اس کیس کا ابھی تک وہ ریٹن فیصلہ، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ تو یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہے جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک نوٹ لکھ مارا تھا کہ جی تفصیلی فیصلہ جو ہے 15 دنوں کے اندر آنا چاہیے، کسی کا حق مارا جاتا ہے۔ انہوں نے خود کیس کی سماعت کی تھی، تفصیلی فیصلہ نہیں آیا۔ اچھا، پھر اوپر سے یہ ہوا کہ وہ درخواست جس بندے نے دائر کی وہ متاثرہ فریق ہی نہیں ہے، مطلب اس کا اس کیس سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مطلب کل وہ درخواست دائر ہوئی، کل ہی اس کا نمبر لگا اور آج سماعت کے لیے مقرر ہو گئی۔ یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جو یہ کہتے تھے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمارے سامنے وہ فریق ہی نہیں ہے۔ تو حضور والا جو بندہ فریق ہی نہیں ہے، متاثرہ فریق تھے منال والے، وہ لقمان افضل صاحب، لیکن یہ ہوا کہ وہ ان کو نوٹس ہی جاری نہیں ہوئے، وہ جو فریق نہیں ہے اس کی درخواست پر نوٹس جاری ہو گئے، کس کو جی؟ وہ سیکرٹری کابینہ ظاہر اس کا بھائی ہے وہ کامران افضل صاحب، اس کو جاری ہو گئے۔ وہ اس کا جو انہوں نے کہا جی کہ اٹارنی جنرل کو فوری طور پر بلا کر لائیں۔ پھر یہ کہا گیا
کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس ملک کے اندر کی بابو اور صاحبان نے اور بیوروکریٹس نے اور جرنیلوں نے یہ ملک اس پر قبضہ کر لیا ہے انہوں نے. ایسا تو نہیں چلے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا نقی صاحب کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم میں وہ مداخلت کی باتیں کر رہے تھے، جس میں انہوں نے خط میں ریٹن لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارے مداخلت کر رہے ہیں اور ہم پر دباؤ. نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلکہ جب اس کی سماعت ہوئی 100 موٹو پر تو چیف جسٹس صاحب نے چاروں جو آپ کے صوبائی ہائی کورٹس ہیں ان سے جواب طلب کیا تو وہ سینکڑوں کے حساب سے وہاں سے جواب ہے پیجز پر مشتمل کہ مداخلت ہو رئی ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں مداخلت ہی نہیں ہوتی، تو آج یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں کوئی تضادات کا ایک ایسا کوئی مجموعہ. اچھا پھر وہ آج انہوں نے کہا جی وہ ایک اس بزرگ آدمی تھے وہ جو سیکرٹری کابینہ، کیا آپ کو یہ آپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اب بچوں کو آرام کھلا رہے ہیں. انہوں نے کہا سر میرے بچے ہی نہیں ہیں جناب، میں کہاں سے کروں. تو پھر کہا یہ آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے بیگم کے کہنے پر بھی جو ہے وہ اس کا وائلڈ لائف کے چیئرپرسن جو ہے اس کا تبادلہ کر دیا. وہ یہ تو مطلب اتنا پرسنل لیول پر جا کر وہاں پر تضییق کرنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے، عجیب و غریب. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ان کی جانب سے معزز چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس آئے ہیں. عمران میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وزارت داخلہ کو محکمہ جنگلی حیات جو ہے وہ اس میں کیوں تبدیل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ آپ کو علم ہوگا کہ ایک میجر جنرل صاحب بھی تشریف لائے تھے جو خود ہی چلے گئے تھے. تو آج قاضی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج جرنیلوں پر کیوں یہ غصہ اتار رہے ہیں یا ان بیوروکریٹس پر یہ غصہ کیوں اتار رہے ہیں؟ اس قسم کے سخت ریمارکس کیوں سامنے آ رہے ہیں اس کیس میں؟ مجھے تو جو ایک سادہ سی وجہ نظر آ رہی ہے وہ ایک آئینی ترمیم، عدلیہ پیکیج، وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ اب تھوڑی لنگر آن ہو گئی ہیں. اور ویسے حکومت بھی اس سارے سسٹم کو ایک ایڈ ہاک بیسس پہ چلا رہی ہے، اور حکومت کو یہ معلوم ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس میں ایک مخصوص ادارہ یا پھر ایسی شخصیات جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ادارے کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں تو ان کو آگے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، اس پر آپ دیکھیں کہ ویسے ہی ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ وہ خاص ادارے کے نوازے ہوئے شخص ہیں اور کوئی بھی معاملہ ہو ان کو آگے کر دیا جائے تو وہ چیزوں کو ڈیل کر لیتے ہیں، ان کو پراپر جو ہے وہ مینج کرنے کی ان میں صلاحیت ہے کیونکہ ان کی بیک بون پہ جو ہے وہ ایک ادارے کی سپورٹ حاصل ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وزارت داخلہ کو وائلڈ لائف بورڈ جو ہے اس کی جو ہے اختیارات بھی اس کو سونپ دیے گئے ہیں. یہاں تک تو بات چیف جسٹس کی بھی ٹھیک ہے کہ وزیر داخلہ اور وزارت داخلہ کا جو ایک کام ہے وہ امن و امان کو دیکھنا اور ملک کی داخلی صورتحال کو دیکھنا ہے. اب اگر ساری جو وزارتیں ہیں وہ آپ وزارت داخلہ کے انڈر کر دیں گے تو باقی لوگ کیا کام کریں گے؟ ہر چیز کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. اور اسی عمران دیکھیں ہماری جنگلی حیات بھی تو داخلی معاملات میں آتی ہے نا، اس کو بھی تو سیکیورٹی دینی ہے. پھر تو ہماری جیسے اس سماعت میں بھی ذکر ہوا کہ تعلیم بھی داخلی معاملہ ہے، کھیل بھی داخلی معاملہ ہے، پھر سارا کچھ پھر وزارت داخلہ میں رکھ لیں کیونکہ وزارت داخلہ ایک اسپیسیفک چیز ہے کہ آپ کی انٹرنل سیکیورٹی جو ہے اور انٹرنل افیئرس. اب انٹرنل افیئرس تو پھر آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارے پھر معاملات آتے ہیں، لیکن ایک وزیر پھر ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتا. پھر ہمیں باقی محکمے اور وزارتیں ڈیزالو کر کے سارا کچھ محسن نقوی یا پھر فیصل واڈا کے انڈر کر دینا پڑے گا اگر ہم اسی پیٹرن پر چلتے ہیں. اب اگر سارے معاملات داخلی ہیں، ظاہر ہے بجلی کا مسئلہ ہو، آئی پی پیز کا مسئلہ، سارے داخلی معاملات ہی ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر وزارت داخلہ کی اگر انڈر آتے ہیں تو سارے ادھر چلے جائیں. ویسے یہ بات سلمان علی صاحب کی ہے آج گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس نے یہ بھی بات کیا کہ پھر سارے صحت بھی ان کو دے دیں، تعلیم بھی دے دیں، دیگر محکمے وزارت داخلہ کو دے دیں. یہ انہوں نے آج بڑے سخت ریمارکس دیا، بڑا غصہ انہوں نے کیا ہے. لیکن وزیر داخلہ کے اختیار اور پاور کے حوالے سے تو یقیناً اس سے پہلے خود موجودہ حکومت کے جو عام مشیران ہیں اور عام وزراء ہیں وہ بھی اعتراف کر چکے ہیں. جی بالکل. اب دیکھیں ایک وہ ہوتا ہے نا گو گیٹر، میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ سم ٹائمز یو نیڈ پیپل ٹو گیٹ دا جاب ڈن. وہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سی منسٹری میں ہے، سینئر منسٹرز جو ہیں ان سے بھی اسی قسم کے کام لیے جاتے رہے. ایک لمبی ہسٹری ہے دیکھیں، اور ہر دور کے اندر 1 2 منسٹر 3 منسٹر ایسے ہوتے ہیں جو باقی
منسٹرز کی نسبت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے پاس اتھارٹی اور پاور بھی جو ہے وہ زیادہ ڈیلیگیٹ ہوئی ہوتی ہے. اور یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. اگر آپ پچھلی گورنمنٹ میں دیکھیں, پی ٹی آئی کی جب تھی تو اس میں فواد چودھری صاحب واز دیٹ گو گیٹر مین. ان کو پہلے انفارمیشن منسٹری میں رکھا, پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ان کو لے گئے, اس کے بعد ان کے ساتھ باقی معاملات جو ہے وہ چلتے رہے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے آپ کو اسی قسم کی پرسنالٹیز چاہیے ہوتی ہیں جو باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ بہتر کر لیں. جس طرح ابھی ذکر کیا کہ سم ٹائمز بیکاز ان کو اندازہ ہے کہ ہی از اے ویری پاورفل منسٹر اینڈ ہی از بین بیکڈ بائی ویری پاورفل سرکلز, تو ہی کین گیٹ دا جاب ڈن. تو یہ ہوا تو یقیناً اسی وجہ سے ہے, ان کو آگے اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ یہ سارا معاملہ دیکھیں. اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل چیز ہے, اس کو بھی ذرا جو ہے نا دیکھ لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ والا جو معاملہ ہے اور جو یہ ٹسل ہے یہ بہت عرصے سے چل رہی تھی. یہ کوئی نیا شاخسانہ نہیں ہے. اس کی راجہ صاحب بہتر اس کے اوپر ہمیں گائیڈ کر سکیں گے, ایجوکیٹ کر سکیں گے. اس کے اوپر بہت پرانی یہ لٹیگیشن چل رہی تھی اور یہ ٹگ آف وار بٹوین سی ڈی اے, بٹوین اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ بہت عرصے سے تھی. تو آئی تھنک کہ ان گڈ فیتھ اٹس بیٹر کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے ریزیڈنٹس ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. جس طرح بھی یہ منال والا پورا کا پورا کیس پاپ اپ ہوا ہے, اس کے ساتھ لامنٹانا ہے اور باقی جو تجاوزات وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کی ہے وہ ہے. نیچے جو زو کی پوری زمین ہے وہ پڑی ہوئی ہے, ویکنٹ ہے. یہ جو سلمان صاحب نیشنل پارک کا جو رقبہ ہے نا, اس میں یہ آپ کا نیوی کا جو یہاں پر وہ بنا ہوا ہے اس کا گیسٹ ہاؤس ہے, پھر اس کے علاوہ یہ منال والے تو اس میں تو وزارت دفاع بھی آئی تھی نا. آج انہوں نے میجر جنرل کا بھی ذکر کیا کہ اچھا وہ بالکل غیر قانونی تھا جی. میجر جنرل صاحب پچھلی سماعت پر موجود تھے وہاں پر, تو انہوں نے یہ کہا جی کہ عدالت کو کہ میں جب عدالت نے کہا جی کہ آپ ہمیں کوئی ڈاکومنٹس دکھائیں, کوئی کاغذات دکھائیں, تو انہوں نے کہا جی کہ میں کاغذات دکھاتا ہوں, جس کا آج تذکرہ بھی کیا چیف جسٹس صاحب نے. تو میجر جنرل صاحب نے وہ وہاں سے کاغذات دکھانے کے بجائے ایسے بھاگے کہ واپس نہیں آئے. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ پوچھا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ یہاں ایک میجر جنرل صاحب ہمیں کاغذات دکھانے کے لیے کہہ رہے تھے اور انہوں نے کوئی فائل ہی نہیں دکھائی اور ایسے بھاگے کہ واپس یہ وہ کون ہے میجر جنرل صاحب. تو چیف جسٹس صاحب ذرا بلائیں اس میجر جنرل صاحب کو اپنے عدالت میں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں 1910 سے یہ رقبہ ہمارے پاس ہے. جو دعویٰ کیا جا رہا ہے نہیں شاہ صاحب, جو سپریم کورٹ نے, میں سمجھتا ہوں جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے, یہ عمران کو پتہ ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہوا ہے. اس وقت جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے فیصلہ دیا تھا نیشنل پارک کے حوالے سے, یہ وہی فیصلہ انہوں نے برقرار رکھا ہے. اچھا چلیں آپ مزید بات کریں گے. اس کے علاوہ جس سے منصور نے بھی گفتگو کی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہیے.